तमाम तारीफ़ें हम्द व सना, इज़्ज़त, बड़ाई, किबरियाई, बुज़ुर्गी और बरतरी सिर्फ़ अल्लाह रब्बुल आलमीन अहकमुल हाकिमीन अरहमुर राहिमीन अजवदुल अजवदीन मालिकु कुल्ली शै खालिकु कुल्ली शै अला कुल्ली शैइन कदीर ज़ात के लिए बेशुमार अनगिनत लातादाद बेहद हिसाब दुरूद व सलाम सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन इमामुल अंबिया वर रसूल इमाम आज़म रहबर आज़म मुर्शद आज़म कायद आज़म शफी आज़म हादी आज़म अकमलुल अंबिया अशरफुल अंबिया अहसनुल अंबिया अहमद मुस्तफ़ा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहाबिहि वसल्लम की ज़ात मुक़द्दसा मुतहरा मुज़क्का मुनज़्ज़बा। अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बहुत मेहरबान नहायत मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए जो जहानों का परवरदिगार है। रब्बिल मोमिनीन नहीं फरमाया, रब्बिल मुस्लिमीन नहीं कहा, रब्बिल मुरसलीन नहीं फरमाया, बल्कि फरमाया रब्बिल आलमीन। उसकी अदा है वो खलीलुल्लाह को भी रिज़्क देता है और नमरूद को भी रिज़्क देता है। उसकी अता और अदा है कि वो नमरूद को इतना देता है कि वो अपने आप को रब समझने लग जाता है। वो मूसा कलीमुल्लाह को भी देता है और फिरौन का भी रब है। उसको उतना देता है, इतना देता है कि उसे गुमान होता है कि मैं रब हूँ। वो अपने महबूब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी रिज़्क देता है और अबू जहल को भी देता है। उसने तमीज़ नहीं रखी रिज़्क देने में। अगर किसी इंसान के बस में और कंट्रोल में रिज़्क होता तो वो अपनों को नवाजता और बाकी सब भूखे रहते। मगर ये रिज़्क की तकसीम अल्लाह ने अपने हाथ में रखी। वो रब्बुल आलमीन है। बहसीयत मुसलमान, बहसीयत मोमिन हमारा दावा है, हम मोमिन हैं। तो यकीन रखिए आपके मरते दम के लिए आप दुनिया से जाएंगे तब तक आपकी रोजी लिखी हुई है। वो आप को रिस्क देता रहेगा। उसकी अदा है कि वो अपनों को कच्चे मकानों में रख लेता है, उस पे राजी कर लेता है, और जो बेगाने हैं ना मानने वाले हैं उनको महल्लात से नवाज देता है। शैतान दिल में ख्याल डालता है हम तो मोमिन और मुसलमान, हम रूखी सूखी खा के गुजारा करते हैं और हमारे बरअक्स जो ना मानने वाले, जो काफिर हैं, जो अल्लाह को मानते नहीं, उनको मुरगन गजाओं से नवाजता है। ये उसकी अदाएं हैं, ये उसके अदा करने के अंदाज हैं।
جب وہ کسی کافر کو بھی مایوس نہیں کرتا، اس کا رزق نہیں روکتا، تو پھر کیا مسلمانوں کا رزق روکے گا؟ اس لیے جو مسلمان ہے وہ یقین رکھے کہ اس کا رزق لکھا ہوا ہے، اور جتنا لکھا ہے وہی حلال لکھا ہوا ہے، حرام بھی نہیں لکھا ہوا۔ اللہ نے حرام نہیں لکھا، ہم حرام کر لیتے ہیں، ہم حلال کو بھی حرام بنا لیتے ہیں۔ تو وہ رب العالمین ہے، رضیت باللہ ربًا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیّا۔ آپ کو پتا ہوگا جو اذان سن کر یہ دعا پڑھے، صبح و شام کے اذکار میں یہ دعا پڑھے 3 دفعہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی۔ بلکہ ایک روایت میں ہے کہ اللہ کے رسول اس کو انگلی سے پکڑ کے جنت میں لے کے جائیں۔ اتنا بڑا عمل کیوں ہے؟ رضیت باللہ ربًا، یا اللہ میں تیرے رب ہونے پہ راضی ہوں، میں تیرے پروردگار ہونے پہ راضی ہوں، میں تیرے پالنہار ہونے پہ راضی ہوں۔ یہ وعدہ آپ دنیا میں آنے سے پہلے بھی کر کے آئے تھے، میں نے آپ کو یاد دلایا تھا، الست بربکم قالوا بلا، ہاں یا اللہ تو ہی رازق ہے۔ مگر دنیا میں آ کے کتنے لوگوں کو ہم نے رزق کا وارث اور مالک سمجھ لیا۔ ایسا نہیں ہے، وہ میرا بھی رب ہے، آپ کا بھی رب ہے، کافروں کا بھی رب ہے، ہندوؤں کا بھی رب ہے، وہ یہودیوں کو بھی دیتا ہے، عیسائیوں کو بھی نوازتا ہے۔ الرحمن الرحیم، وہ رحمان ہے، اس کی کمزوری نہیں ہے، اس کو ضرورت بھی نہیں ہے کہ وہ ہم کو پالے، اس کو کوئی حاجت نہیں، وہ ہم سے کوئی تمنا نہیں رکھتا کہ یہ میرا رزق کھا کر میری خدمت کریں گے، یا یہ میری تعریف کے کلمات کہیں گے تو میری شان بڑھ جائے گی۔ ساری دنیا مل کر تعریفیں کرے تو اللہ کی شان میں اضافہ نہیں ہوتا۔ ساری دنیا اللہ کی نافرمانی کرنے لگے تو پھر بھی اللہ کی شان میں کوئی کمی نہیں آتی۔ تو یہ اس کی رحمت ہے کہ وہ دیتا ہے، اپنی رحمت کے صدقے دیتا ہے۔ چونکہ وہ رحمان ہے اس لیے یہ نہیں دیکھتا کہ میرے کرتوت کیا ہیں، میرے اعمال کیا ہیں، وہ اپنی رحمت کی بنا پر دیتا ہے اور نوازتا ہے۔ وہ رحیم ہے۔ بھائیو لطف لیا کرو، نماز میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہوئے ہم نے اس کو سمجھنے کی کوشش کی، جس کو یہ سمجھ آئے گی اس کی نماز اس کو پورا ثواب دے گی، کیونکہ یہ وہ سورت ہے، میرے پاس وقت نہیں کہ میں اس کے نام دوبارہ عرض کروں، کہ اس سورت کو پڑھے بغیر نماز میں گزارا نہیں ہے۔ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، وہ رکعت نہیں ہوتی جس میں یہ سورت نہ پڑھی جائے، اور جس کو اس سورت کی سمجھ آ گئی اس کو قرآن کی سمجھ آ گئی، جس کو قرآن کی سمجھ آ گئی اس کو دین کی سمجھ آ گئی۔ سورہ فاتحہ ہی سمجھ لے تو اس کی لائن سیدھی ہو جائے، اس کا رستہ سیدھا ہو جائے، اس کو یہ سورت اللہ کے قریب کر دے۔ الرحیم، اس کی یہ رحمت 99 گنا رحمتیں کس وقت کے لیے رکھیں؟ آخرت کے دن کے لیے۔ محشر برپا ہوگا، ساری کائنات کھڑی ہوگی، 50,000 سال کا ایک دن اس کے اندر حساب ہو رہا ہوگا، اور بہت سارے خوش قسمت اللہ کی 99 رحمتوں کے مزے لوٹ رہے ہوں گے۔ کون لوگ ہوں گے وہ؟ اللہ کی تعریفیں کرنے والے،
اللہ پر غیر متزلزل ایمان رکھنے والے، اللہ کو اپنا رب سمجھنے والے، اللہ کی رحمت کی ہمیشہ امید رکھنے والے۔ مومن کبھی نا امید نہیں ہوتا، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہوتا۔ یاد رکھیے، جب پریشانیاں بہت زیادہ آ رہی ہوں، گھبراہٹیں ہو رہی ہوں، تنگی ہو، اس وقت اللہ کے فیصلے بڑے عجیب ہوتے ہیں۔ میں نے غور کیا ہے، آپ نے بھی شاید کیا ہو۔ اس وقت جو مدد اترتی ہے وہ اس سے پہلے نہیں اترتی۔ ہم گھبرا جاتے ہیں۔ ہاں، اللہ کے رسول کے ساتھی بھی گھبرا گئے تھے، انہوں نے بھی آگے کہا تھا اللہ کے رسول بس ہو گئی ہے، ظلم کی انتہا ہے، مدد کب آئے گی، متی نصر اللہ؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ الا ان نصر اللہ قریب۔ لوگو، اللہ کی مدد قریب ہے۔ کیوں گھبرا گئے؟ تم سے پہلوں کو تو آروں سے چیر دیا گیا، درمیان سے چیر دیے گئے، جیسے لکڑیاں چیر دی جاتی ہیں، تو تم ابھی سے گھبرا گئے ہو۔ یہ اسلام، یہ دین بڑی قیمتی چیز ہے، اس کے لیے جان وغیرہ کی کوئی اہمیت نہیں ہے، کسی چیز کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ یہ سودا بہت بڑا ہے، اس کے اندر نفع بہت زیادہ ہے، ہمیشہ کا نفع ہے، کبھی ختم نہ ہونے والا نفع ہے۔ تو رحیم ہے ان کے لیے جنہوں نے مالک یوم الدین کو یاد رکھا، جنہوں نے اپنی آخرت کو یاد رکھا، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتے رہے۔ بندہ ہے نا، انسانی فطرت ہے، جب اس کو رحمت نظر آتی ہے تو یہ پھر بفر جاتا ہے اور اللہ کو بھلا بیٹھتا ہے، یہ بغاوت کرتا ہے۔ جیسے کہ آپ سنتے ہیں لوگ کہتے ہیں اللہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ اللہ نے یہ دھوکے سے نکالا، یہ فریب جو ہم اپنے آپ کو دیتے ہیں اس میں سے انسان کو نکالا کہ تو صرف میری رحمت دیکھ رہا ہے۔ نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم۔ جہاں میں رحمان اور رحیم ہوں وہاں میں مالک یوم الدین بھی ہوں۔ میں نے حساب لینا ہے، جو کچھ کر کے آؤ گے حساب دینا ہوگا۔ میں نے عرض کیا تھا جب صحابہ یہ آیت پڑھتے تھے دھاڑے مار کے روتے تھے، ان کو اپنے اعمال یاد آتے تھے، حالانکہ وہ بہت کم غلطیاں کرتے تھے۔ ہم بہت زیادہ گناہ کرتے ہیں، بہت زیادہ نافرمانیاں کرتے ہیں، مگر ہم کو کبھی نماز کے اندر اپنے گناہ اور غلطیاں یاد نہیں آتی، اور اسی بنا پر ہماری آنکھوں سے کبھی آنسو جاری نہیں ہوتے۔ ورنہ صحابہ کیوں روتے تھے؟ ان کو آخرت کا منظر سامنے آ جاتا تھا کہ کیا بنے گا جب اس دن اللہ کے حضور پیش ہوں گے۔ کیا ہمارے پاس کچھ ایسا ہے جو اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کر دے، جو اس دن اللہ کی رحمت کا ہمیں مستحق بنا دے؟ ہمارے پاس کچھ ایسا ہے؟ وہ یہ سوچ کر لرز جاتے تھے، گھبرا جاتے تھے، پریشان ہو جاتے تھے، روتے تھے، دھاڑے مارتے تھے۔ انسان نے وعدہ کیا اللہ سے، ایاک نعبد، یا اللہ تو سکھی رکھے پھر بھی تیری عبادت کروں گا، تو دکھ میں رکھے پھر بھی تیری عبادت کروں گا، یا اللہ تو مجھے غنی بنا دے پھر بھی میں تیرا ہوں، اگر تو مجھے کسی تنگی میں مبتلا کر دے تو پھر بھی میرا خالق اور میرا رب ہے۔ ایاک نعبد، میں ہر حالت میں تیری عبادت کروں گا، صرف تیری عبادت کروں گا اور کسی کی بندگی نہیں کروں گا، کیونکہ کائنات میں ایک ذرہ بھی کسی نے مجھے نہیں دیا، سب کچھ دینے والا اور عطا کرنے والا تو ہے، اس لیے صرف تیری عبادت کروں۔ میں کسی بابے کی نہیں، کسی درگاہ کی نہیں، کسی مندر کی نہیں، کسی شخصیت کی نہیں، میں کس کی عبادت کروں گا؟ اللہ رب العزت کی عبادت کروں گا۔
یہ وعدہ کیا آپ نے، اور اللہ یہ وعدہ روزانہ بار بار 17 بار فرائض کی نمازوں میں کرواتا ہے۔ اگر پھر بھی بھول جائیں، یہ کیوں یاد کرواتا ہے؟ یہ وعدے تو اس نے آسمان پہ لے لیے تھے، یہاں پہ اس لیے یاد کرواتا ہے قیامت کے دن یہ نہ کہنا کہ میں تو بھول گیا تھا۔ وہاں یہ عذر نہیں کر سکے گا کہ میں بھول گیا تھا، وہ تو روزانہ یاد کرواتا ہے۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، یا اللہ میں اپنی سب پریشانیوں کا حل، میرے جتنے بھی مسائل ہیں، دنیا میں مجھے کوئی بھی مشکل آئے گی، یا اللہ میں تیری عبادت کرنا چاہتا ہوں۔ ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، یا اللہ میری مدد کرنا۔ یا اللہ تو اپنے در کا محتاج رکھنا، کسی اور در پہ مجھے ذلیل نہ ہونے دینا۔ میرے پاس اور کوئی در نہیں۔ جب دعا مانگا کرو نا تو اللہ سے کہا کرو، یا اللہ میرے پاس اور کوئی در نہیں، میں نے کسی کو اپنا نہیں بنایا، میں کسی اور سے نہیں مانگتا، یا اللہ تجھی سے لینا ہے، تو ہی عطا کرتا ہے، اور تو کافروں کو بھی دیتا ہے، مجھے بھی عطا فرما۔ وہ مدد کرتا ہے، اس سے ضد کیا کرو جیسے باپ سے ضد کرتے ہو، جیسے بچہ ماں سے ضد کرتا ہے۔ یہ سورہ فاتحہ جیسے بچے کو ماں مانگنا سکھاتی ہے، ایسے یہ سورہ فاتحہ مسلمان اور مومن کو رب سے مانگنا سکھاتی ہے۔ کیسے مانگنا ہے؟ پہلے اللہ کی تعریفیں کرنی ہیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اس کی صفات بیان کرو، دعا شروع کرو، فوراً اپنی دعائیں نہ مانگو، پہلے اللہ کی تعریفیں کرو، اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک پر درود پڑھو، اس کے بعد مانگو۔ وہ الفاظ بہت قیمتی ہوں گے، وہ دعائیں بہت قیمتی ہیں جو اس انداز سے مانگی جاتی، آخر میں پھر درود پڑھو۔ یہ سورہ فاتحہ ہمیں مانگنا سکھاتی ہے۔ اس کا ایک نام تعلیم المسئلہ ہے، جس کا مطلب ہی یہ ہے دنیا مانگنے سے ناراض ہوتی ہے، اللہ نہ مانگنے سے ناراض ہوتا ہے۔ وہ نہ مانگنے سے ناراض ہوتا ہے۔ یہ میرا بندہ ہے، میرے پاس آتا کیوں نہیں، لیتا کیوں نہیں، پہلے آسمان پہ آ کے روزانہ آوازیں بھی لگاتا ہے، اٹھ کے مانگ، مگر ہم سوئے ہوئے ہیں۔ اللہ تو آوازیں لگاتا ہے۔ ایک حدیث کے الفاظ ہیں، جب دن چڑھتا ہے اللہ ہاتھ پھیلا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ہاتھ پھیلا دیتا ہے، اٹھو مانگو مجھ سے۔ لیکن ہم دن طلوع ہوتا ہے، ہم سوئے ہوئے ہوتے ہیں۔ بدقسمتی سے کتنے ایسے مسلمان، کتنے ہی ایسے مسلمان سال ہر سال فجر کی نماز میں مسجد میں نہیں ہوتے، زندگیاں بیت جاتی ہیں۔ کسی سے سوال کر کے دیکھتے ہیں، پریشانی ہوتی ہے، ہم مسلمان ہیں، فجر کی نماز ہمارے اوپر بھاری ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فجر کی نماز منافق پہ بھاری ہوتی ہے۔ تو کس سے مانگنا؟ اللہ سے مانگنا۔ مانگنے کا طریقہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم۔ کیا مانگا اللہ سے؟ یا اللہ عبادت میں میری مدد کرنا، یا اللہ مجھے سیدھا رستہ دکھا دے، ثبتنا علی صراط مستقیم، یا اللہ مجھے سیدھے رستے پر ثابت قدم رکھنا، او زدنا علی صراط مستقیم، یا اللہ صراط مستقیم کو میرے لیے واضح فرما دینا، یا اللہ مجھے منزل مقصود پر پہنچا دینا، انگلی پکڑ کے پہنچا دینا، پتہ نہیں بتانا، یا اللہ انگلی پکڑ کے پہنچانا ہے۔ اور یاد رکھیے صراط مستقیم کتنے ہیں؟ ایک ہے۔ صراط مستقیم ایک ہے۔
قرآن مجید بیان کرتا ہے جعل الظلمات والنور، نور ایک ہے، ہدایت ایک ہے، ظلمات یہاں پر ظلم کی جمع بیان ہوئی، مطلب صحیح راستہ ایک ہے اور غلط راستے بہت سارے ہیں، اندھیر راستے بہت سے ہیں مگر صحیح راستہ ایک ہے۔ اس کی دوسری مثال سورہ بقرہ کے اندر ہے، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ مومنوں کا، ایمان والوں کا دوست ہے، ان کو نکالتا ہے من الظلمات، ظلمات سے، غلط رستوں سے نکالتا ہے، دور کرتا ہے، اور کس طرف لے کے جاتا ہے؟ نور، نور کی طرف، ہدایت کی طرف۔ ہدایت میں نے عرض کیا تھا سب سے قیمتی اس کائنات میں کسی انسان کی دعا، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، یہ دعا کیا کرو اللہ سے، یا اللہ میں تجھ سے ہدایت مانگتا ہوں، میں تجھ سے تقوی مانگتا ہوں، والعفاف عفیت مانگتا ہوں، معافی مانگتا ہوں، والغنی غنایت مانگتا ہوں۔ اللہ سے دعا کیا کریں، اللہم ارنا الحق حقا فارزقنا اتباعہ، یا اللہ مجھے حق دکھا دے اور حق پر چلا دے، وارنا الباطل باطلا، یا اللہ مجھے باطل بھی دکھا دے، ارنا الباطل باطلا واجتنابہ، اور مجھے اس سے بچنے کی توفیق بھی دے دے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، یا اللہ ہدایت دینے کے بعد میرے دل کو دوبارہ ٹیڑھا نہ کر دینا، مجھ سے ہدایت کو دور نہ کر دینا۔ یہ دعائیں ہیں ہدایت کے لیے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی مقامات پر ارشاد فرمایا، میں نے نور کو اور ظلمات کو علیحدہ علیحدہ کیا ہے، تمہارے لیے بیان کیا ہے۔ آج دنیا کے بہت سے لوگ اس بات پر بحث کرتے نظر آتے ہیں کہ اگر اللہ نے جہنم بنائی ہے اور اس میں ہم کو ڈالنا ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ میرے بھائیو، انسان کو اختیار دیا ہے، موٹی سی بات، اگر اختیار نہ دیا ہو اور اللہ کسی کو جہنم میں ڈال دے تو نعوذ باللہ اللہ ظالم ٹھہرتا ہے۔ اللہ ظالم نہیں ہے، بلکہ فرمایا ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، میں ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، میں نے فجر اور تقوی کو، میں نے نیکی اور بدی کو علیحدہ علیحدہ بیان کیا ہے۔ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، ہم نے تم کو رستے دکھائے ہیں، شکر کرو یا کفر کرو یہ تمہارا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو بتایا ہے، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، دونوں رستے بیان فرمائے۔ کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے زبردستی گمراہ کیا جا رہا ہے، ہم گمراہ اپنی آزاد مرضی سے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اختیار دیا ہے۔ انسان اسی لیے کل قیامت کے دن حساب کے کٹہرے میں کھڑا ہوگا، جس کے پاس اختیار نہ ہو اس کا حساب نہیں ہوتا، جس کو اختیار نہ دیا گیا ہو اس کا حساب نہیں ہوتا۔ تو اللہ رب العزت سے ہم نے دعا مانگی، اہدنا الصراط المستقیم، اللہ نے دعا کو قبول فرماتے ہوئے آگے جواب دیا، صراط الذین انعمت علیہم، پھر صراط کا لفظ استعمال کیا، ضرورت نہیں تھی، تاکید کے لیے، اہمیت کے لیے۔ الذین کا معنی ہے وہ خاص لوگ، خاص الخاص لوگ جن پر تیرا انعام ہوا، جن پر تیرا احسان ہوا، جن کی تو نے مدد کی ہدایت کے اوپر، جن پر تو نے احسان کیا اور ان کو ہدایت کے لیے، ان کے لیے رستہ آسان کر دیا۔ ان کا رستہ
اللہ اکبر. ہم سمجھتے ہیں یہ بھی رستہ جنت کو جاتا ہے، وہ بھی جاتا ہے، وہ بھی جاتا ہے، ہر ایک رستہ آخر جنت میں جاتا ہے. ایسا نہیں ہے، وہ صرف ایک ہے، صراط کے ساتھ الف لام ہے. اللہ فرماتا ہے وہ صرف ایک ہے رستہ جس کا نام صراط مستقیم ہے. اور خط مستقیم ایک ہی ہوتا ہے، صراط مستقیم ایک ہوتا ہے، 2 3 اور 4 نہیں ہے. کن لوگوں کا رستہ؟ اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ صِرَاطِ اللَّهِ. ہم بے شک تجھے راستہ دکھاتے ہیں، صراط مستقیم کی طرف ہدایت دیتے ہیں. صراط اللہ، جو اللہ کا رستہ ہے. کس کا رستہ؟ اللہ کا. ھذا صراط ربک مستقیما. اللہ قرآن میں دوسرے مقام پر فرماتے ہیں یہ رستہ ہے تیرے رب کا سیدھا، یہ تیرے رب کا سیدھا رستہ ہے. اللہ نے اس کو اپنا راستہ کہا. پھر آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا. اللہ کے محبوب فرماتے ہیں فَاتَّبِعُوهُ، یہ میرا سیدھا رستہ ہے، اس کی پیروی کرو. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، ادھر ادھر کے رستوں میں نہیں جانا. لکیریں کھینچیں. جابر رضی اللہ عنہ کی روایت، اور ایک روایت میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ راوی فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے لکیریں کھینچیں، ایک درمیان میں کھینچی، فرمایا ھذا سبیل اللہ، یہ اللہ کا رستہ ہے، یہ سیدھا رستہ. سیدھا رستہ چھوٹا ہوتا ہے، آسمان کی طرف جاتا ہے. کس طرف جاتا ہے؟ قبولیت کی طرف جاتا ہے. جو رستہ قبولیت کی طرف جاتا ہے وہ ایک ہے، وہ صراط مستقیم ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرا رستہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اول العابدین، اس کائنات کے سب سے پہلے عابد، عبادت کرنے والے، اور سب سے پہلے بلاغ، دنیا تک ہدایت کو پہنچانے والے، اور پھر اس کے بعد سلوک یعنی اس کے اوپر چل کر دکھانے والے. ایک قرآن یہ ہے، اور دوسرا قرآن مکے اور مدینے میں چلتا پھرتا قرآن، اس کی تفسیر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. محبوب فرما رہے ہیں یہ میرا رستہ ہے. پھر فرمایا یہ مومنین کا رستہ ہے. وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، یہ مومنوں کا رستہ ہے. ایک مقام پر فرمایا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، یہ ان لوگوں کا رستہ ہے جو میری طرف رجوع کرتے ہیں. جیسے میں نے عرض کیا تھا یہ اتنی قیمتی چیز ہے، اللہ کسی کو ایسے نہیں دیتا. یہ مانگنے سے عطا ہوتی ہے، طلب سے عطا ہوتی ہے. آپ کی تڑپ اور طلب جتنی ہوگی اتنا ہی آگے سے عطا ہوگا، اتنا ہی آگے سے ہدایت کے دروازے کھلتے ہیں. اس لیے جب مانگا کرو تڑپ کے مانگا کرو، طلب کے ساتھ مانگا کرو، اپنی پیاس کو ظاہر کر کے مانگا کرو. ہماری پیاس تو یہ ہے ہم ایک سانس میں سورہ فاتحہ پڑھ جانے والے ہیں. ہمیں پتہ نہیں ہم کیا کہتے ہیں، اللہ سے کیا باتیں کرتے ہیں. ہم کسی کورٹ کچہری میں کسی جج کے سامنے کھڑے ہو کر ایسے بے دھیانی سے باتیں نہیں کرتے، پوری طرح متوجہ ہوتے ہیں جج کیا کہہ رہا ہے. اللہ آگے سے جواب دے رہا ہے الحمدللہ رب العالمین حمیدنی عبدی الرحمن الرحیم اثنا علی عبدی مالک یوم الدین مجدنی عبدی. میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی. مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، قرآن کی سردار آیت، دنیا کے سارے علوم کا مجموعہ قرآن، سابقہ آسمانی کتابوں کا مجموعہ قرآن، اور قرآن کی ماں سورہ فاتحہ، اور سورہ فاتحہ کی ماں اور سورہ فاتحہ کی جان کون سی آیت ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. یاد رکھیے گا. تو مومنین کا رستہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بلکہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا،
یہ ہدایت ہم نے بنائی ہے، ہم نے بنا کر دی ہے، اس کے وارث، اس کے خالق اور مالک ہم ہیں۔ سورۃ اللیل آپ پڑھتے ہیں 30ویں پارے میں، اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا اِنَّ عَلَيْنَا لَلْہُدَى، ہدایت بنا کر دینا اپنی مخلوق کو یہ میرے ذمے ہے۔ اللہ نے ہدایت بنا کر دینے کا ذمہ لیا۔ اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ، میرے حبیب پریشان نہیں ہونا، اس قرآن کو محفوظ رکھنا، اس کو جمع کرنا۔ ثم ان علینا بیانہ، پھر اس کی توضیح، اس کی تشریح بیان کرنا بھی ہمارے ذمہ ہے۔ پھر اللہ نے تشریح کی کہ نہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کے بتایا کہ نہیں قرآن کیا ہے؟ ایسے تو نہیں اماں نے کہہ دیا تھا۔ حسن کی بات کی تو فرمایا کہ مصر کی عورتوں نے یوسف کو دیکھا تو دیکھ کر اپنی انگلیاں کاٹی، اگر میرے محبوب کو دیکھ لیتی تو جگر کاٹ لیتی۔ پوچھا محبوب کا اخلاق کیسا ہے؟ کان خلقہ القرآن، فرمایا محبوب کا اخلاق دیکھنا ہے تو قرآن کو پڑھ لو، قرآن آپ کا اخلاق ہے۔ تو یہ ہدایت اللہ نے ذمہ لیا، بنا کر دی۔ اور میں نے آیت آپ کے سامنے پیش کی سورہ نساء کی 69 نمبر آیت۔ اللہ رب العزت نے بتایا کن پر میں نے انعام کیا، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، ان کے اوپر انعام ہوا۔ کرنے والا کون؟ من یطع اللہ ورسول فاولئک مع الذین انعم اللہ، انعام کرنے والا کون؟ اللہ۔ کس بنا پر انعام ہوا؟ من یطع اللہ ورسولہ۔ اگر آپ بھی انعام یافتہ ہونا چاہتے ہو تو پھر ان لوگوں کے رستے پہ چلنا شروع کر دو، یہی صراط مستقیم ہے۔ لیکن بدقسمتی سے ہم نے ہمارے اندر جیسے عیسائیوں نے پوپ بنائے اور ہندوؤں نے پنڈت بنائے، ہم نے بھی اپنے اپنے بڑے بنائے۔ شخصیت پرستی، اتنی شخصیت پرستی ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کو پیر صاحب آ رہے ہیں، پیچھے مقتدی ہیں، وہ آدھے رکوع کے اندر ہیں، ایسے چل رہے ہیں۔ استغفر اللہ، اللہ کے سوا کسی کے سامنے جھکنا جائز نہیں ہے۔ یہ سجدہ تعظیمی یوسف علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہیں، انشاءاللہ آگے میں تذکرہ کروں گا ان کا۔ یہ ان امتوں میں تھا، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں جائز نہیں ہے۔ وہ کوئی بھی ہو، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا تو نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں جب آیا کروں میرے صحابہ تم نے کھڑے نہیں ہونا، اور جس کو یہ پسند ہو کہ میں آؤں اور مجھے دیکھ کے لوگ کھڑے ہو جائیں وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ حالت یہ ہے کہ رسول اللہ بیٹھے ہیں صحابہ کے ساتھ، آنے والا آتا ہے اس کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ رسول اللہ کون ہے، وہ ابو بکر کو رسول اللہ کہنا شروع کر دیتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیوں؟ کوئی گدی نہیں ہے، کوئی خاص لباس نہیں ہے، کوئی خاص ٹوپی نہیں ہے، کوئی ہار نہیں ہے، کوئی اونچائی اور نیچائی نہیں ہے، برابر بیٹھے ہیں۔ صحابہ کے اندر پتہ ہی نہیں چل رہا، ہم نے تو اس دین کو پڑھا تھا، یہ دین پتہ نہیں کہاں سے آیا۔ آپ کو بزرگ آ جائے، آپ اس سے سوال کر کے دیکھیں تو ان کے مقتدین آپ کو غصے سے گھورتے ہیں کہ تمہیں پتہ نہیں کس کو سوال کر رہے ہو؟ بھائی کس کو سوال کر رہے ہیں؟ ہم نے تو جو دین سیکھا ہے اس میں فرشتے اللہ سے سوال کر لیتے ہیں۔ کیا تھا نا سوال کہ یا اللہ اس انسان کو کیوں بنا رہا ہے؟ اللہ نے تو نہیں کہا تو بڑا بے شرم ہے، تو دیکھتا نہیں سوال کس سے کر رہا ہے؟ آج ہماری عقیدتوں کا کیا حال ہے؟ یہ دوسرے مذاہب سے ہم نے پوپ بنائے، پنڈت بنائے۔ میں یہ نہیں کہتا علماء کا ادب نہ کرو، بڑوں کا ادب نہ کرو،
بڑوں کا ادب کرو، علماء کا ادب کرو، ماں باپ کا ادب کرو، مگر ان کو پوپ نہ بناؤ، ان کو عیسائیوں کی طرح پوپ نہ بناؤ کہ وہ سب کچھ کے مالک ہیں، یہی سب کچھ دیتے ہیں۔ اگر ان کے ساتھ ہاتھ مل گیا، ان کے ساتھ مصاحبت ہو گئی، ساتھ نصیب ہو گیا، تو ہمارا تو بیڑا پار ہو جائے گا۔ وہ ایک ہی شخصیت ہے جس کے ساتھ لگنے سے بیڑا پار ہو سکتا ہے۔ اللہ نے بتایا صراط الذین انعمت علیہم، جن پہ میں نے انعام کیا، میرے نبی، میرے صدیق، میرے شہید اور میرے صالح لوگ جو میری اور میرے محبوب کی پیروی میں لگے رہے۔ کون لوگ؟ صدیقین، نبیوں کے بعد صدیق کیسے؟ وہ ثانی اثنین، وہ غار یار، وہ خلیفہ بلا فصل، خلیفہ اول، امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا راستہ۔ بدقسمتی سے 50 سال ہو گئے نماز پڑھتے ہوئے، ہاتھ باندھنا نہیں آتے، ہاتھ باندھنا نہیں آتے، امام کے پیچھے کیسے چلنا ہے نہیں پتا، بدقسمتی سے قرآن پڑھتے ہیں، ایک لفظ کے بھی معنی کا پتہ نہیں ہے۔ دنیا جہان کا ہمارے پاس علم ہے، مگر اس کتاب کا، کتاب ہدایت کا علم نہیں ہے جس نے قیامت کو ہمیں چھڑانا ہے اور ہماری سفارش کرنی ہے۔ شہید کون ہے؟ عمر ہیں، عثمان ہیں، علی رضی اللہ عنہم ہیں، یہ سارے شہداء، ان کا راستہ۔ اگر کسی کی پیروی کرنی ہے، کسی کو پیر بنانا ہے، ابو بکر صدیق کو بھی نہیں بنانا۔ کس کو بنانا ہے؟ جس کو صدیق نے پیر بنایا تھا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ شخصیت ماننی ہے تو آپ کی شخصیت سے بڑی کون سی شخصیت ہے؟ اللہ اکبر، اتنی شخصیت پرستی کہ سوال نہیں کرنا۔ ان کے جوتے اٹھائے جا رہے ہیں، چہرے پہ لگائے جا رہے ہیں، ان کے لعاب کو چاٹا جا رہا ہے۔ ہائے ہائے، ہم نے کون سا ایسا کام نہیں کیا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جائز تھا، ہم نے وہ اللہ کے رسول کے امتیوں کو حق دے دیا۔ یہ ساری دنیا کے بزرگ، یہ اولیاء، یہ میرے محبوب کے امتی ہیں۔ اگر یہ امت میں سے نہ ہو تو پھر تو ان کا اسلام سے بھی تعلق نہیں بچتا۔ ان کے بھی پیر کون ہیں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بھائیوں، شخصیت پرستی سے نکلو۔ یہ الٹے پاؤں چلنا، یہ جھک کے چلنا، یہ تعظیم کے ساتھ کھڑے ہونا، ہاتھ باندھ کے ان کے سامنے کھڑے ہونا، یہ سب ناجائز ہے، حرام ہے۔ یہ حق صرف مالک کا ہے، رب العالمین کا ہے، جو تمہیں مجھے رزق دیتا ہے۔ یہ صرف اس کا ہے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، جس نے یہ پیشانی بنائی ہے، جس نے یہ سینہ بنایا ہے، جس نے یہ ہاتھ پاؤں بنائے ہیں۔ یہ اسی کے سامنے جھکیں گے اور کسی کے سامنے نہیں جھکیں گے۔ یہ صراط مستقیم ہے۔ اللہ اکبر۔ اور یاد رکھیے، اس رستے کے اوپر چلنے والے ہمیشہ تھوڑے ہوتے ہیں۔ اس رستے پر چلنے والے ہمیشہ تھوڑے ہوتے ہیں، مجبور ہوتے ہیں، مقہور ہوتے ہیں، ان پر الزامات لگتے ہیں، ان کی مساجد گرائی جاتی ہیں، ان کو گستاخ کہا جاتا ہے۔ یہ ہر دور میں ہوا ہے۔ دیکھ لیجئے بلال کے ساتھ کیا ہوا تھا، صحابہ نے کیا کچھ برداشت نہیں کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تانے دیے گئے کہ نہیں دیے گئے؟ مکے میں آپ کے ساتھ کتنے لوگ تھے؟ اور قیامت کے قریب بھی 2 لوگ ہوں گے صرف مسلمان، باقی سارے اسلام سے پھر جائیں گے۔ ایک وقت ایسا بھی آنے والا ہے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو، حدیث فرقوں کی حدیث بیان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ 71 فرقے یہودیوں کے ہوں گے، 72 عیسائیوں کے ہوں گے، 73 میری امت کے ہوں گے۔ صحابہ نے سوال کیا، جرأت کی۔ سوال کا جواب ہمارے لیے تھا۔ فرمایا، حق پر وہ ہوں گے ما انا علیہ اليوم و اصحابی، جس پر میں محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم اور میرے ساتھی ہیں۔ وہ
اور قرآن کی آیت اس حدیث کی وضاحت کرتی ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، جب تمہارے پاس ہدایت آ جائے اس کے بعد تم پھر جاؤ، تمہارے دل متزلزل ہو جائیں اور بدبختو وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، جب تم مومنین کے رستے کو چھوڑ بیٹھو تو پھر نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جہنم بَسَاءَتْ مَصِيرًا، پھر ہم تم جدھر کو منہ کرو گے جہنم کو تم نے منہ کیا ہوا ہے، ہم تم کو اسی میں پھینک دیں گے۔ میرے بھائیوں، گھر کے اندر ایک فرد ہوتا ہے، ایک فرد وہ حق راستے پہ چل رہا ہے، صراط مستقیم پہ چل رہا ہے، اس کی ماں اس کی مخالف ہے، اس کا باپ اس پہ زیادتی کرتا ہے، بھائی زیادتی کرتے ہیں، حالانکہ وہ کسی کا بیٹا ہے، کسی کا باپ ہے، کسی کا شوہر ہے، مگر وہ اپنے گھر میں رہ کے اجنبی ہے کیونکہ وہ صراط مستقیم پہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ان الاسلام بدأ غریبا، اسلام غربت سے شروع ہوا، بہت تھوڑے لوگ اسلام کے ساتھ آئے، وَسَيَعُودُ کما بدا غریباً، اور یہ اسی حالت میں لوٹ جائے گا جس حالت میں شروع ہوا تھا، غریبی کی حالت میں۔ وَطُوبَى لِلْغُرَبَاء، اور ان غریبوں کے لیے جو بہت تھوڑے تھے، گھر میں اکیلے تھے، معاشرے میں تھوڑے تھے، لوگ ان پر زیادتیاں کرتے تھے، الزامات لگاتے تھے، طوبیٰ، ان کو خوشخبری دے۔ آج تم اجنبی ہو مگر کل اجنبی نہیں رہو گے، تمہیں ساتھ میں کس کا دوں گا؟ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ بتاؤ علی حجویری کا ساتھ اچھا یا ابو بکر کا ساتھ اچھا؟ میرے تیرے گلی میں بیٹھے پیر بزرگ جس کو میں نے ہدایت پہ سمجھا آج ہے، کل پتہ نہیں ہدایت پہ ہوگا کہ نہیں ہوگا، اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ جس کی گارنٹی ہے اگر بنانا تو اس کو ساتھ بناؤ، اس کے ساتھ محبت کرو، اس کے ساتھ پیار کرو، اس کے ساتھ نسبتیں قائم کرو تاکہ وہ چھڑا تو لے، اللہ کے سامنے سفارش تو کر سکے۔ میرے بھائیوں، یہ اجنبیت ختم ہو جائے گی جب ان کا ساتھ نصیب ہوگا، اور یہ سارے ظلم اور ستم جو اہل حق برداشت کرتے ہیں، جنت کی ایک جھلک دیکھ کر سارے دکھ ختم ہو جائیں گے۔ نبیین، نبیوں کے ساتھ، ہم نبی کا ترجمہ کرتے ہیں، نبی کے دو معنی بیان ہوتے ہیں، ایک نبی نبا سے ہے جس کا معنی خبر دینے والا، اما یتساءلون عن النبأ العظیم، قرآن مجید میں بہت دفعہ لفظ استعمال ہوا ہے خبر کے لیے، اللہ سے خبریں لے کے ہم تک پہنچانے والا نبی۔ اور دوسرا اگر اس کا معنی لیا جائے تو اس کا معنی بنتا ہے نبوہ سے، اگر نبوہ سے اس کو ماخذ مانا جائے تو اس کا معنی بلندی، اور یہ نبوت جو ہے یہ کسبی چیز نہیں ہے کہ کوئی محنت کر کے نبی بن سکتا ہے، یہ نبی کون بناتا ہے؟ اللہ بناتا ہے، یہ وہبی ہے، یہ کسی کی خواہش پہ کسی کی محنت کے ساتھ نبی نہیں بنتا۔ ہم کیا معنی کرتے ہیں؟ یا ایھا النبی، اے غیب کی خبریں دینے والے نبی۔ میں ہدایت کی روشنی میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں، ہدایت سمجھانے کے لیے اللہ نے آگے دو رستے بیان کیے، غیر المغضوب، مغضوب کون ہے؟ مغضوب غضب سے ہے، غصہ، اللہ نے اپنا نام بھی ساتھ نہیں لیا، اللہ کو اتنا غصہ ان لوگوں کے اوپر، یہ یہودیوں کے اوپر، کہ ان کے پاس علم تھا مگر جان بوجھ کے عمل نہیں کیا۔ یہودیوں کو مغضوب کیوں کہا جاتا ہے؟ میں مختصراً عرض کر رہا ہوں کہ ان کو اللہ نے علم دیا تھا مگر علم کے باوجود ان کے پاس عمل نہیں تھا، انہوں نے اس علم پر عمل نہیں کیا، اور جس کو باپ نے بتایا وہ بیٹا یہ کام نہیں کرنا، وہ کرے تو اس پہ غصہ زیادہ آتا ہے۔ وَلَضَّالِّينَ، یہ وہ گمراہ ہیں عیسائی جنہوں نے علم سیکھا نہیں، علم لیا نہیں، جو علم لیتا نہیں اس کو گمراہ کہا، جس کے پاس علم ہے
اور عمل نہیں ہے اس کو مکذوب کہا۔ اس لیے میرے بھائیوں، علم ہے تو عمل کریں، اگر علم نہیں ہے تو علم کو سیکھیں، ضالین میں نہ جگلے جائیں، ضالین میں نہ شمار ہونا۔ اللہ کے سامنے جا کے یہ کہ مجھے تو قرآن سمجھ ہی نہیں آتی تھی، قرآن پڑھنے کے لیے تو 12 علوم چاہیے تھے، تم نہیں قرآن پڑھ سکتے۔ آج کے ہادی، آج لوگ کہتے ہیں تم نہیں قرآن پڑھ سکتے۔ اللہ کہتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے اس کتاب کو آسان بنایا ہے۔ یہ کہتے نہیں۔ قیامت کے دن کیا کہیں گے؟ صراط مستقیم کی بجائے یہ کہیں گے قَالُوا رَبَّنَا يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ، جب ان کو الٹا پلٹا جائے گا نا جہنم کے اندر، الٹے پلٹے کیے جا رہے ہوں گے تو کیا کہیں گے؟ یقولون یا لیتنا، یہ سورہ احزاب ہے اور 65 نمبر آیت ہے، یا لیتنا اطعنا اللہ و اطعنا الرسول، کاش ہم اللہ کی تابعداری کر لیتے، کاش ہم اللہ کے رسول کی تابعداری کر لیتے۔ اور آگے فرماتے ہیں قالوا ربنا انا اطعنا سادتنا و کبرانا، ہم نے اپنے سرداروں کی پیروی کی۔ جس کو دل چاہے سید بنا دو، اس کے پیچھے چل پڑو، یہ آل رسول ہے۔ اللہ اکبر۔ ہم نے ابو بکر کو کاٹ دیا، عمر کو کاٹ دیا، عثمان کو کاٹ دیا، کہاں جا کے رسول اللہ کی امت میں سے اپنے ہادی بنا لیے۔ یہ ماضی کی بات ہو رہی ہے، جو ماضی میں رستہ طے کر کے کامیاب ہو کر چلے گئے ان کی بات ہو رہی کہ ان کے رستے پہ چل رہے ہیں، ماضی کی بات ہو رہی، جن کے پاس کامیابی کے سرٹیفکیٹ ہیں۔ اس کے علاوہ آج جو ہم زندہ ہیں، ہم میں سے کسی کے پاس کامیابی کے سرٹیفکیٹ نہیں ہیں۔ ہم نہیں کہہ سکتے کہ آج ہدایت پہ ہیں، اللہ توفیق دے کہ استقامت دے، کل کو کوئی ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ اس لیے یہ کہیں گے سادتنا و کبرانا، ہم نے اپنے بڑوں کی پیروی کی، فَأَزَلُّونَ سَبِيلًا، انہوں نے ہم سے رستے کو گم کر دیا، ہمیں رستے سے گمراہ کر دیا۔ کتنا واضح ہے قرآن۔ آگے کیا کہتے ہیں؟ پھر اللہ کے سامنے کہیں گے ربنا آتہم ضعفین من العذاب، یا اللہ یہ جو میرا پیر ہے نا جس نے مجھے گمراہ کیا، یا اللہ اس کو دگنا عذاب دے۔ یہ جو سید بنا بیٹھا تھا اس نے مجھے گمراہ کیا ہے، اس کو دگنا عذاب دے۔ اللہ کے سامنے کہے گا من العذاب وَلْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا، یا اللہ اس پر بڑی لعنت کر۔ اس دن غصہ آئے گا، اس دن غصہ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے دوسرے مقام پہ فرمایا ہے صراط مستقیم کو چھوڑ کے ان الذین فرقوا دینہم، جنہوں نے دین میں فرقے بنائے، اللہ رسول کو چھوڑا، وَقَانُوا شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ، اللہ کے رسول آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جنہوں نے فرقے بنائے، آپ کا رستہ چھوڑا، قرآن کا رستہ چھوڑا، ان کا آپ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ انما امرہم الی اللہ، ان کو اللہ کے لیے چھوڑ دیے جائے، ثم ینبئہم بما کانوا یفعلون، پھر اللہ ان کو بتائے گا کیا کر کے آئے ہو۔ اللہ بتائے گا، ضرور بتائے گا۔ آج سمجھ نہیں آتی، بڑا عجیب انداز ہے اللہ کا قرآن میں، جیسے وہ سورۃ التکاثر میں آتا ہے نا علم الیقین لترون الجحیم ثم لترون الجحیم، تم جہنم کو دیکھ لو گے پھر ضرور جہنم کو دیکھ لو گے، ایسے اللہ بیان کر رہا ہے۔ لیکن ہم چونکہ اس کو سمجھتے نہیں اس لیے ہمیں پتہ نہیں۔ صرف سورہ فاتحہ سمجھ لیں، آپ اللہ کے قریب ہو جائیں گے، آپ کی نمازیں قیمتی ہو جائیں گی، آپ کو دین کی سمجھ آ جائے گی۔ تو شخصیت پرستی سے نکلنا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس رسول نے، جس کو ہم کہتے ہیں غیب کی خبریں دینے والے، یہ اللہ کی صفت ہے۔ یہ کفر ہے کسی اور کے اندر ماننا کہ وہ علم الغیب رکھتا ہے۔ اللہ کے رسول گھر میں بیٹھے ہیں اور وہی نہیں آ رہی، پریشان ہیں، ٹہل رہے ہیں۔ اماں نے پوچھا اللہ کے رسول کیوں پریشان ہیں؟ فرمایا جبرائیل نے آنا تھا، نہیں آیا۔ پھر تھوڑی دیر بعد آپ باہر نکلے، آئے، فرمایا جبرائیل نے مجھے باہر بلایا تھا اور کہا میں تیرے گھر میں اس لیے نہیں آیا کہ تیرے گھر میں کتے کا بچہ تھا۔ اللہ کے رسول اس چارپائی کے اوپر بیٹھے ہیں، نیچے کتا ہے۔ رسول اللہ کو پتا
جبریل بتا رہا ہے، اللہ کے رسول نماز پڑھا رہے ہیں، جہاد کے رستے میں ہیں، اللہ کے رسول کو وحی آئی، جبریل نے آ کے نماز میں بتایا اللہ کے رسول آپ کے جوتے کے نیچے پلیدگی لگی ہوئی ہے، اس کو اتار دیں۔ اللہ کے رسول نے جوتا اتار دیا، صحابہ اللہ وہ اشارہ ابرو کے منتظر، وہ تو رسول اللہ کی ادا کو دیکھ کے بدلنے والے، وہ بتائے یا نہ بتائے دیکھ کے اپنے آپ کو تبدیل کرنے والے تھے، فوراً جوتیاں اتار دیں۔ اللہ کے رسول نے پوچھا تم نے کیوں اتاری؟ کہا اللہ کے رسول آپ نے اتاری۔ کہا مجھے تو جبرائیل نے بتایا تھا، پاؤں کے نیچے جوتا پہننا ہے نہیں پتا۔ وہ نبی جو یہ بتا کے گیا کہ قیامت کے قریب ایک ذو سبقتین ایک آدمی ہوگا حبشے کا، یہ قیامت کے قریب جو خانہ کعبہ کو گرائے گا، اللہ کے رسول نے اس کا نام بتا دیا۔ اللہ کے رسول کو یہ نہیں پتہ چلا۔ مطلب کیا ہے؟ ہدایت سیدھا رستہ یہ ہے جو بتایا ہے اللہ نے وہ مان لو، اور جو نہیں بتایا اس پہ بحث اور ضد چھوڑ دو۔ اتنی سی بات ہے جس کے اوپر اتنے بڑے بڑے اختلاف کھڑے کر دیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہاں تک بتایا کہ باتھ روم میں جانا ہے تو کون سا پاؤں اندر کرنا ہے۔ کیا اس نبی نے یہ نہیں بتایا کہ میرے بعد امام آئیں گے، امام ابو حنیفہ آئیں گے، امام مالک آئیں گے، شافعی آئیں گے، فلاں امام آئے گا، تم نے اپنے اپنے امام رکھ لینے ہیں؟ نہیں، اللہ اکبر۔ امام کون ہے؟ جس کا کلمہ پڑھا ہے۔ یہ نسبتیں نہ رکھو۔ یہ ہم نے اتنا بڑا ظلم کیا کہ دین سارے کا سارا اٹھا کے ہم نے ایک شخصیت کے سپرد کر دیا کہ ہم حنفی ہیں، ہم امام ابو حنیفہ کی مقلد ہیں، لہٰذا سب کے سب فیصلے ہم کس سے لیں گے؟ امام ابو حنیفہ سے لیں گے۔ وہ کہتے ہیں ہم مالک سے لیں گے، وہ کہتا ہے میں شافعی سے لوں گا، وہ کہتا ہے میں حنبل سے لوں گا، وہ کہتا ہے میں بریلی سے لوں گا، وہ کہتا ہے میں دیوبند سے لوں گا، وہ کہتا ہے میں سعودی عرب سے لوں گا۔ بھائی کہیں سے نہیں لینے، کہاں سے لینے؟ من یطع اللہ والرسول، اللہ سے لینے اور اللہ کے رسول سے لینے۔ رستہ وہی ہے۔ اس لیے آپ سب کچھ بتا کے گئے ہیں۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ جو کچھ ہم نے سنایا، یہ سورہ فاتحہ ٹائم زیادہ ہوا، معذرت خواہ ہوں، تو اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق سے نواز دے، ہمیں سورت کی سمجھ دے دے، اس کو پڑھتے رہنا اور دماغ میں لانا۔ اور یہ جو خطبات ہیں یہ آپ کو، یہ جو مکہ مسجد ہے اس مسجد کا ایک گروپ بنا ہوا ہے واٹس ایپ کا، اس میں آپ کو یہ خطبہ جمعہ بھی مل سکتا ہے، اس کے ساتھ اپنا رابطہ کیجئے تاکہ آپ کا یہ علم تازہ رہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو صراط مستقیم پر چلائے رکھے اور چلاتے چلاتے جنت میں پہنچا دے۔ وما علینا۔